इंतजामात मुकम्मल। 6 से 10 दिसंबर तक डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। अब हर कोई अपना कारोबार कर सकेगा। 21 से 45 साल के शहरियों को 20 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। पहले साल कोई वसूली नहीं। वजीर आजम ने यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले नेल्सन मंडेला इंतकाल कर गए। दुनिया भर में शोक। जनूबी अफ्रीका में घर के बाहर लोगों की निशान हैदर मेजर शब्बीर शरीफ की यौमी शहादत पर लाहौर के मियां निसाब कब्रिस्तान में खुसूसी तकरीब। फौजी जवानों ने यादगार पर सलामी दी। फूलों की चादर चढ़ाने का सिलसिला भी दिन भर जारी रहा। मलेशिया और कई यूरोपीय मुल्कों में सैलाब और तूफानी बारिशों से तबाही। हजारों अफराद बेघर हो गए। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। और मिट्टी की हंडिया में सरसों का साग, मक्खन का पेड़ा और साथ में तवे से उतरी मकई की रोटी। जिसे मिल जाए उसे और क्या चाहिए। फास्ट फूड्स का दौर भी रिवायती खानों का मजा खत्म। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। इम्तियाज सैटेलाइट की फक्रिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मजीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, घी मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड। महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड। महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. इम्तियाज ट्रैवल। साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी।
ورلڈ وائڈ برانڈز کے 2G 3G 4G اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں. مہنگائی کے خلاف اعلان جنگ. اعلیٰ کوالٹی اور 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ حیران کن مناسب دام. براہ رابطہ IB گروپ آف کمپنیز گریس. اللہ 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 مدینہ تیرا بطحا تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا خلد کی سمت کبھی نہ دیکھی ہے شہدا تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا لوگ سمجھتے ہے دیس مدینہ تیرا لوگ سمجھتے ہیں ہے دیس مدینہ تیرا من اللہ ہے ٹھکانہ تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا تیری عطایت در حقیقت ہے خدا کی عطایت وہی ہے بندہ خدا کا جو ہے بندہ تیرا وہی ہے بندہ خدا کا جو ہے بندہ تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا لوگ سمجھتے ہیں ہے دیس مدینہ تیرا من اللہ ہے ٹھکانہ تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا تو جدھر رخ کو گھمائے ادھر ہی کعبہ بن جائے تو جدھر رخ کو گھمائے ادھر ہی کعبہ بن جائے کتنا محبوب ہے کتنا محبوب ہے اللہ کو یہ منشا تیرا کتنا محبوب ہے اللہ کو یہ منشا تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا
بطحا تیرا۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूँ एहसान उल्लाह खान। नाज़रीन, यूनान में जो हमारी पाकिस्तानी बरादरी के पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो जमहूरी इलेक्शंस मुनक़िद करवा के एक सदर का इंतखाब किया जाता है, उसके 5वें इलेक्शन के बाद अब फिर 1 साल मुकम्मल हो चुका है और आज कल यानी इस हफ्ते में इस बात का गुलगुपारा है, शोर शराबा है कि उस 1 साल में पाकिस्तान कम्युनिटी जो यूनान में वजूद में आई जमहूरी तरीके से उसकी क्या कारकर्दगी रही, उसमें कितना आउटपुट हुआ ऑडिट का, क्या चीज़ आई और क्या चीज़ गई और आवाम की फलाह के लिए कितना पैसा कहाँ इस्तेमाल किया गया। इसके लिए इस बार पहली मरतबा ऐसा हुआ था 5वें इलेक्शंस में कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी ने एक 3 रुकनी ऑडिट कमेटी का भी इंतखाब करवाया था, जिसके अंदर 3 अरकान थे और वो तीनों अरकान जो थे उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो पाकिस्तान कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो कारकर्दगी होगी उस पर और उसके ऑडिट पर कि कितना फ़ंड्स उनको मिले और कितने फ़ंड्स उन्होंने इस्तेमाल किए और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए, उसकी तमाम रिपोर्ट्स वो आवाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन 1 साल के अंदर ऑडिट कमेटी और पाकिस्तान कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब उनसे इस मामले में बात की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद हम ये रिपोर्ट पेश करेंगे। अब चूँकि 2 दिसंबर 2013 को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और अब देखना ये है कि इस हफ्ते में क्या पाकिस्तान कमेटी की जो मुंतखब क़यादत है और उसके जो अकाबरीन हैं वो उस मुंतखब ऑडिट कमेटी को अपना हिसाब किताब देते हैं, अपनी कारकर्दगी के बारे में बताते हैं या नहीं बताते। इसको देखेंगे हम अगले हफ्ते में, क्योंकि जो हमारी टेलीफोन पर बात हुई ऑडिट कमेटी के अरकान से, उनका ये कहना था कि इस हफ्ते में या इस इतवार को मुतवक्के है कि पाकिस्तान कम्युनिटी के ऑफिस से हमें ऑफिशियली वो तमाम चीज़ें मुहैया कर दी जाएंगी कि उन्होंने क्या किया, क्या इस कौम के लिए फ़ायदे के काम किए, क्या इस कौम के लिए नुकसान हुआ, क्या एक्टिविटीज़ उनकी पूरे साल रही। लेकिन ये अगले प्रोग्राम तक हमारे सामने आएगा कि वाकई उन्होंने ये ऑडिट रिपोर्ट इनको दे दी है या नहीं, या फिर ये भी देखना है कि क्या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट देना सिर्फ पाकिस्तान कमेटी की मुंतखब क़यादत की जिम्मेदारी है या फिर उनको ख़ुद भी मामलात पर नज़र रखते हुए ऑडिट को पूरा साल मुसलसल देखना चाहिए था। उनसे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर अगले हफ्ते तक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई तो हम ऑडिट कमेटी के उन तीनों अरकान को यहाँ बुलाकर उनसे तफसील से पूछेंगे कि पाकिस्तान कमेटी के जमहूरी प्लेटफार्म ने इस 5वें इलेक्शन के बाद जो साल गुजरा उसके अंदर क्या खोया और क्या पाया। इससे पहले की जो कम्युनिटी जो 3-3 साल या 2-2 साल के लिए बनती रही, उनका तो हिसाब किताब गाहे बगाहे हम आप तक पहुंचाते रहे और देखते भी रहे हम कि कितना नुकसान हुआ और कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन अब चूँकि एक नई रवायत कायम हुई है ऑडिट कमेटी के बनने की और एक नई रवायत कायम हुई है जमहूरी अंदाज की, मलिक अब्दुल मजीद साहब पहली मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। अब देखेंगे कि ये जो तीसरे मुंतखब होने वाले सदर हैं ये क्या करेंगे। इससे पहले जो 2 मुंतखब सदूर थे, चौधरी गुलाम सरवर बुद्दवाल साहब और जावेद असलम राई साहब, उनकी कारकर्दगी तो आप सबके सामने है। अब देखेंगे कि मलिक अब्दुल मजीद की सदारत में कौन कौन से काम किए गए। इसके अलावा उन नाजरीन के लिए कि जो इस बात के बड़े मुंतज़िर थे कि पारातासी हुई या नहीं, उनके लिए खबर है कि पारातासी हो गई है और इसका नोटिफिकेशन भी ये जारी हो गया, जो मेरे पास इस वक्त उसकी कापी मौजूद है। गुज़िश्ता 1 दिन पहले तक या 2 दिन पहले तक भी इसका जो नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं हुआ था, सिर्फ खबरों में ये बात चल रही थी कि पारातासी हो गई है। इसके मुताबिक पारातासी सन 2014 31 दिसंबर सन 2014 तक के लिए कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान ने इपोरियोस तिमोसियस ताक्सिस एंड प्रोस्टासियस टोपोली थी, हुकूमत यूनान ने, सॉरी मैं हुकूमत पाकिस्तान कह रहा हूँ, इन्होंने जारी कर दी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदा हैं सफारत खाना पाकिस्तान, उन्होंने अभी तक इस पारातासी के बारे में इंफॉर्मेशंस हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स को नहीं भेजी। जो हमारी उनसे बातचीत हुई उसके मुताबिक आइंदा हफ्ते के किसी दिन भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर FIU को मुतल्ला कर दिया जाएगा कि ये पारातासी हो चुकी है और जो वैलिड है। जो लोग इस बात से परेशान है कि उन्हें तंग किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पर अपनी वेवसी के बारे में, वो जाहिर है कि उनका इस पारातासी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो पारातासी 31 दिसंबर 2014 तक की हुई है, इसमें ऐसे तमाम अफराद जो जिनके पास वैलिड वेवसी होगी 2014 की किसी डेट तक, वो तो इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी वेवसी वैलिड नहीं है और वो 2014 से पहले ख़त्म हो रही है तो फिर आपका वापस आना ज़रूरी है। अगर वो वैलिड है 2014 के किसी भी महीने तक, अगर आखिर तक भी वो वैलिड है तो आप उस अपनी आखिरी वैलिड डेट तक वहाँ पर रह सकते हैं और उसके अंदर वापस आ सकते हैं। जो अफराद अभी पाकिस्तान गए हैं 2013 के दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर में, वो लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं बशर्ते कि उनकी नीली वेवसी वैलिड हो। इसके अलावा जो सफ़ेद वेवसी वाले वो अफराद जिनकी वेवसी कानून नंबर 22037/01 के तहत जारी हुई है,
ایسی ادیکی ویوسیاں جو 22/023/01 قانون کے تحت جاری ہوئی ہیں، وہ لوگ بھی اس پاراتاسی سے استفادہ کرتے ہوئے پاکستان جا سکتے ہیں۔ اس کا فیکٹ نمبر ہے 1629B۔ یہ ذہن میں رہے کیونکہ سفید ویوسیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک سفید ویوسی وہ بھی ہوتی ہے جو عدالت کی طرف سے دی جاتی ہے، ملک چھوڑنے کا کہا جاتا ہے، یا جو بندہ سزا یافتہ ہوتا ہے جس کی پارول لگی ہوتی ہے، جنہوں نے عدالت میں یا تھانے میں حاضری دینی ہوتی ہے، تو اس ویوسی پر آپ سفر نہیں کر سکتے، اور اس ویوسی کا قانون نمبر ہے 22037/01 2010۔ اس 2000 کی 22/037 والی جو ویوسی ہے، اس پر آپ سفر نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ پاکستان جا سکتے ہیں، اور اگر چلے جائیں تو پھر اس پر واپس آپ نہیں آ سکتے۔ صرف وہ سفید ویوسیاں جو قانون نمبر 22/037/01 110/2010 اور اس کا جو اپوفاسی فیکٹ نمبر ہے 1629B ہے، اس کے تحت جو لوگ جائیں گے پاکستان واپس آنا چاہیں گے، صرف وہ لوگ اس پاراتاسی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بات بڑی اہم تھی جو ہم نے آپ کی نظر کر دی۔ جو لوگ اب تک منتظر تھے کہ پاراتاسی کا نوٹیفیکیشن آئے تو ہم اس کے بعد پاکستان جائیں گے، تو نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، یہ اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بڑے آرام کے ساتھ پاکستان کا سفر کر سکتے ہیں اور واپس بھی وہاں سے آ سکتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یونان میں ایک توقف کے بعد ایک نئے سفیر ڈاکٹر سعید خان محمد جو ہے وہ ایتھنز پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے آ کے اپنا چارج لے لیا ہے۔ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی یونان کے صدر کے ساتھ، جہاں وہ اپنے کاغذات جمع کرائیں گے، اس کے بعد باقاعدہ آفیشلی ایز اے سفیر کام شروع کریں گے، لیکن وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یونان میں بسنے والی تمام پاکستانی برادری تکبیر ٹی وی اور ایکسپریس میڈیا کی جانب سے ویلکم کیا جاتا ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو کہیں کہیں تھوڑا بہت خلا پاکستان کمیونٹی، پاکستانی برادری اور سفارت خانے کے مابین موجود ہے، سفیر محترم اس پارٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل بھی جو شفقت اللہ خان صاحب سیکرٹری سفارت خانہ پاکستانی یونان میں موجود ہیں، ان کے آنے کے بعد، اور جو نور الامین مینگل صاحب جو ہمارے ویلفیئر اتاشی یہاں آئے تھے، ان کے آنے سے بھی بہت سے ہمارے کام ہوئے، بہت سارے نئے اقدامات اٹھائے گئے، جس سے پاکستان برادری اور سفارت خانہ پاکستان قریب ہوئے۔ بعض لوگوں کو کچھ شکایات بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان شکایات کا پہلے سے سفارت خانے کو علم نہیں ہوتا یا انہیں بتایا نہیں جاتا صحیح طریقے سے، تو اس پر بھی بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن امید ہے کہ اب سفیر صاحب کے آنے سے اس کام میں مزید تیزی آئے گی، اور لوگ اپنے معاملات کے لیے زیادہ آسانی سے اپنی بات چیت ان تک پہنچانے میں جو ہے کامیاب ہوں گے۔ ایسے افراد جو پاکستانی پاسپورٹ جن کے کمپیوٹرائزڈ نہیں تھے اور اب وہ کمپیوٹرائز کروا رہے ہیں، ان کے لیے پہلے ہی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کو یہ پرابلمس تھی کہ ہم عمرے پر نہیں جا سکتے، جن لوگوں کو یہ پرابلمس تھی کہ زیادہ رش بہت زیادہ نیچے ہوتے سفارت خانے میں، تو یہ تمام چیزیں حل ہو چکی ہیں۔ لیکن بعض ایسے عوامل اب بھی موجود ہیں کہ جو سفیر صاحب کی توجہ کے طلبگار ہیں، اور اس پر ہم بھی بطور صحافی اور بطور میڈیا انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستانی برادری کے درپیش مسائل ہیں ان تک رسائی کریں گے، اور انہیں ان چیزوں سے آگاہ کریں گے کہ کہاں کہاں پر ہماری برادری آپ کی طرف سے اقدامات کی منتظر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سفارت خانہ پاکستان کو بہت ساری باتیں لکھ کر دیں، اب بھی انشاءاللہ لکھ کر دیں گے۔ آپ کے بھی، تمام ناظرین کی بھی اگر کوئی ایسی باتیں ہوں جو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کی آواز اب تک سفارت خانے کے کانوں تک نہیں پہنچ پائی، آپ کو کوئی ذریعہ نہیں مل سکا، تو تکبیر ٹی وی اور ایکسپریس میڈیا آپ کو ہر وقت دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنی بات کو، اپنی شکایات کو، اپنی باتوں کو ہم تک پہنچائیں۔ ہم انشاءاللہ ان تمام تکالیف کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں ہیں جن پر ہم گاہے بگاہے بات کریں گے، لیکن چونکہ اس ہفتے میں سب سے اہم ایونٹ جو پاکستانی برادری میں ہونے جا رہا ہے وہ ہے سجادہ نشین گولڑا شریف جناب پیر سید جلال الدین جلالی صاحب کا یونان کا دورہ، جو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے پروگرام کے وقت تک وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ 3 دن کا قیام کریں گے، اور 3 دن کے قیام میں مختلف پروگرامز کریں گے۔ اس پروگرام کو کس طرح سے ترتیب دیا گیا اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو موجود ہیں چیئرمین مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان جناب عبدالرشید آوان صاحب، اور پاکستان کمیونٹی کے اپوزیشن لیڈر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آفیشلی اپوزیشن لیڈر اس وجہ سے ہیں کہ وہ 2nd پوزیشن پر آئے الیکشن میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یونان کے صدر ہیں اور معروف سماجی رہنما ہیں جناب چودھری شبیر داما صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب عبدالرشید آوان صاحب، آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیر صاحب کا دورہ شروع ہو رہا ہے آج سے اور 3 دن تک رہے گا، تو تھوڑا سا شیڈول ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ پیر صاحب کہاں کہاں پر اپنے پروگرامز کریں گے اور کیا کیا شیڈول آپ کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے تکبیر ٹی وی میں بلوایا اس پروگرام کے بارے میں معلومات کے لیے۔ تو الحمدللہ پیر صاحب یونان پہنچیں گے آج رات 9 بجے ایئرپورٹ پہ، اور اس کے بعد ان کا مرکزی پروگرام جو ہے وہ ہمارا آیونار کی مہریہ نصیریہ ٹرسٹ کی مسجد جو ہے اس میں ہے، ہفتے والے دن 7 تاریخ ہے، اور عصر سے عشاء تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
اور اس کے بعد اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ کروپی میں بھی جانا ہے ضیاء الامت کے وہاں مرکز میں، اور جمعے والے اتوار والے دن انشاءاللہ تعالیٰ شام کو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ گالیوں میں بھی پیر صاحب کی آمد ہے۔ یہ 3 پروگرام ہیں، اور اس کے بعد باقی پروگرام ابھی ترتیب نہیں دیا، مزید بھی ہوں گے پروگرام نہیں ہوگا کسی پیر صاحب کے یونان تشریف لانے کا مین محور کیا ہے؟ مرکزی آپ کا جو پروگرام ہے کس عنوان پر ہونے جا رہا ہے؟ پیر صاحب کو ہم نے حضور پیر سید نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے دعوت دی تھی، تو آپ تو نہیں آئے، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پیر صاحب کے یہ جو بھائی ہیں پیر سید جلال الدین جلال صاحب، ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ پیر صاحب بھی نہیں آ سکے۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ بھائی جان نہیں آئے تو میں ضرور آؤں گا۔ وہ آج 5 سال ہو گئے آپ دنیا سے، آپ جب پردہ فرما گئے ہیں، تو پیر صاحب اس حوالے سے وہ بھائی کی جو ان کی آمد تھی اس سلسلے میں آ رہے ہیں، تو خصوصی طور پر یہاں محفلیں ہوں گی اور وہ اپنا تبلیغی دورہ کر رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ وہ امتیاز بھائی ہمارے صدر میری نصیریہ ٹرسٹ کے امتیاز عالم جعفری صاحب کی اور میری دعوت پر وہ آ رہے ہیں، تو ہمیں خوشی ہے دعوت پر آ رہی ہے، یہی مین مرکز ہے اس کا۔ اچھا ناظرین، چونکہ روحانی گفتگو ہو رہی ہے، ایک اہم بات، سید محمد جمیل شاہ صاحب معروف سماجی رہنما یونان کی پاکستانی برادری کے، ان کی ساس محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا پرسوں، تو آپ سب کو اس سے آگاہی بھی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور سید محمد جمیل شاہ صاحب ان کی بیوی کو، ہماری بھابھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو اس المناک جو ایونٹ ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہماری طرف سے شاہ صاحب اور بھابھی کو بہت بہت اظہار تعزیت قبول ہو، اور آپ مہمانوں کی طرف سے بھی۔ چودھری شبیر احمد صاحب، اس سے پہلے کہ میں پیر صاحب کے بارے میں کوئی نیا سوال کروں، رشید عوان صاحب سے، چونکہ چیئرمین ہے یہ میری نصیریہ ٹرسٹ کے، اور میری نصیریہ ٹرسٹ کی جو چیئر ہے اس کے ساتھ وابستہ بہت ساری باتیں جن پہ گفتگو کرنا ان سے ضروری ہے، بڑی مشکل سے ہمارے قابو آئے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کمیونٹی اتحاد کا 1 سال مکمل، اس ہفتے کی سب سے جو ہماری لیجنڈ خبر ہے، کمیونٹی اتحاد کے 1 سال مکمل، عوام کارکردگی اور آڈٹ رپورٹ کے منتظر، آڈٹ کمیٹی فرض نبھائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس دفعہ لکھا۔ سفیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ایز اے سیاسی رہنما، سماجی رہنما اور ایز اے اپوزیشن لیڈر پاکستان کمیونٹی یونان، اس آڈٹ کمیٹی سے کس قسم کی آڈٹ رپورٹ کی توقع کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کا اتھاہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز کو عوام کے سامنے تک پہنچا سکوں۔ تو جیسے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہیں کہ 1 سال کا آڈٹ نہیں رکھا گیا تھا، جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اور بہت زیادہ مشکلات کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ہے آڈٹ کمیٹی۔ یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ کینڈیڈیٹس، الیکشن سے پہلے، الیکشن سے پہلے متوقع کینڈیڈیٹ نہیں، کہیں تحریر ہوا تھا؟ وہ تحریر بھی ہے، آپ لے کر آئے؟ تو میں اچانک مجھے کہا تو میں آ گیا۔ مطلب یہ تحریر شدہ موجود ہے کہ ہر 6 مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد جو ہے وہ آڈٹ آپ نے کروانا ہے۔ اب پہلی بات سے تو وہ منعرف ہو چکے ہیں، 6 مہینے میں نہیں کیا، 6 مہینے میں انہوں نے نہیں کیا۔ میں بذات خود ایز اے اپوزیشن لیڈر اس لیے خاموش رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ الیکشن ہارنے کے بعد ہمارا یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے پاکستانیوں کا کہ ہم اختلاف کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو آڈٹ کمیٹی کا یہ پہلا حق ہے کہ آڈٹ کمیٹی ان سے یہ آڈٹ رپورٹ مانگے، اس کے بعد ہم بات کریں۔ تو وہ بیچارے بہت دفعہ میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بہت دفعہ اور بہت ساری ڈیٹس دی ہیں پاکستان کمیونٹی اتحاد نے، لیکن آج تک آڈٹ نہیں کروایا، بلکہ 14 اگست کو ایک اوپن پروگرام میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر اب یہ سنا جا رہا ہے کہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس ہفتے میں لوگ رپورٹ دیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ فیوچر نظر آ رہا ہے۔ فیوچر اسی ہفتے کا ہے نا، ورنہ اگلے ہفتے نیا پروگرام کر لیں گے۔ میرے خیال میں چلو اب اچھی بات ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایک اچھا گمان کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے پاکستان کمیونٹی اتحاد کو بھی یہ رپورٹ دینی چاہیے کہ کم از کم ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، اور کیا ہم آگے کرنے کو جا رہے ہیں۔ تو صاحب جب کہا جاتا ہے کہ آڈٹ رپورٹ، اس سے کیا مراد لی جاتی ہے، اسپیسیفک کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں جی، میں ایک بات اور بھی آپ کی وساطت سے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم نے جب ممبرشپ کا اعلان کیا تھا کہ ہر آدمی 2 یورو ممبرشپ دے گا اور ایک کارڈ حاصل کرے گا اور اس کے بعد جو ہے ووٹ ڈالے گا، تو اس میں میرا خیال میں 10,500 تقریباً جو ہے وہ ممبرشپ ہوئی، تو 20-25 ہزار یورو، جس کا کوئی بھی جس کا آج تک جب ایک فگر جو ہے وہ شو ہی نہیں کیا گیا آج تک. فگر شو ہوا 30,000 کے قریب، فگر شو ہوا، اخراجات شو ہوئے کے قریب. آپ اس کا مطلب ہے کہ بے خبر ہیں کے قریب 30,000 یا 31,000 کچھ بتایا گیا تھا، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے. پھر اس کے اخراجات بتائے گئے اور اس پر آڈٹ کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کر کے اوکے کی رپورٹ بھی دے دی ہے. یہ سب باتیں آپ کو نہیں پتا؟ میرا آڈٹ کمیٹی تو آج تک کہتی ہے جی ہمیں اس میں سے کوئی بھی چیز کو جو ہے وہ واضح نہیں کی گئی کہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج جو وہ تو ہو گیا سپریم کونسل کا مسئلہ نا. نہیں، سپریم کونسل کا نہیں، اس میں سے 5,000 تو میری ممبرشپ تھی. تو اس کا سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہ کارڈ چینج کر دیا گیا ہے، جو متفقہ طور پر ہم نے جو بنایا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کلر چینج کر کے اس کا وہ بالکل ہی اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، جو بالکل جو ہے وہ سراسر عوام کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کو اخبار میں اشتہار دینا چاہیے تھا کہ جو آدمی ممبرشپ اپنی جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں وہ اتنے پیسے اور مزید ادا کریں اور اس میں رکھے. یہ تو ایک قسم کا گھپلا ہو گیا کہ آپ نے 2 یورو جو عوام سے لیے وہ تو آپ نے پہلے دن ہی کھا لیے. میرا سوال یہ کہ وہ 2 یورو لیے سپریم کونسل نے، موجودہ قیادت نے تو نہیں لی نا 2 یورو آپ سے؟ نہیں، لیے قیادت نے تھے اور دیے جو ہے وہ سپریم کونسل کو، کیونکہ جو میں نے ممبرشپ کرائی ہے. بڑا انٹرسٹڈ ایشو ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک لے کر دوبارہ واپس آتے ہیں. امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش، ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں. بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ. مزید تفصیلات کے لیے آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس. مہران آپ کی خوشیوں کو بنائے اور میٹھا. مہران کی میٹھی رینج، کھیر مکس فرنی اور شیر خورما، مزیدار میٹھا اعلیٰ معیار کے ساتھ. مہران، دی کمپلیٹ کوکنگ ایکسپیرینس. جی ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی سیاست ایک بڑے انٹرسٹڈ موڑ پر آ گئی اور اپوزیشن لیڈر جناب چودھری شبیر داماد صاحب نے اپنے 2 یورو جو 5,000 انہوں نے ممبرشپ کی اس پر آ گئے ہیں. میری یہ خواہش تھی کہ جو 2 دسمبر 2012 میں ملک عبد المجید نے بطور صدر حلف لیا اور اس کے بعد آج تک 1 سال کے اندر جو اخراجات اور جو وہاں پر انکم ہوئی اس کا حساب و کتاب جو ہے اس پر بات کی جائے. لیکن یہ چونکہ اس سے پہلے چلے گئے، ان سے بریفلی پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک تصحیح کر دوں اور دوبارہ اعلان بھی کر دوں. جن ناظرین نے مجھے ابھی جوائن کیا وہ سن لے کہ پاکستان جانے کے لیے اور دوسرے ممالک میں جانے کے لیے پاراتاسی کا اعلان کر دیا گیا ہے. آفیشلی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے جس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اور اس کے تحت 31 دسمبر 2014 تک کی نئی پاراتاسی جو 1 جنوری 2014 سے سٹارٹ ہوگی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے 31 دسمبر 2013 تک کی جو پاراتاسی وہ تو پہلے سے موجود ہے، لیکن 1 جنوری 2014 سے لے کر 31 دسمبر 2014 تک کی نئی پاراتاسی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. اس کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایسے تمام افراد جو نیلی ویوسی کے حامل ہیں اور ان کی ڈیٹ آف ویلیڈیٹی اب تک جو ہے وہ ویلڈ ہے وہ تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن جن کی وہ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ صرف اس پاراتاسی پر نہ رہیں بلکہ آپ کی ویوسی کا بھی جو 1 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا ویلڈ ہونا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اہم جو ویوسی ہے نیلی ویوسی، اس کے اندر قانون نمبر میں نے آپ کو پہلے بتایا ابتدائیہ میں لیکن ادھورا بتایا، اس کو میں ذرا تصحیح کر دوں، ذرا غور سے سنیے گا. جو قانون نمبر 22-037/1/10/2010 یہ پورا قانون ہے اور اس کی ڈیٹ ہے 1 اکتوبر 2010. اس قانون کے تحت جو وائٹ ویوسی جاری کی گئی ہے وہ لوگ سفر کر سکتے ہیں اپنے ممالک کے لیے اور واپس بھی آ سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس سفید ویوسی نمبر 22-037/1/2010 یعنی جو قانون 1 جنوری 2010 کے تحت جس قانون کے تحت جو ویوسیاں دی گئی ہیں سفید والی، یہ موسٹلی ویوسیاں ان لوگوں کے پاس ہیں جنہیں عدالت سے یا سزا ہو چکی ہے
یا جن کو حاضر ہونا جن پر فرض قرار دیا جا چکا ہے یا جن پر کوئی کیس چل رہا ہے اور ان پر پاکستان جانے پر پابندی لگ چکی ہے، ان تمام افراد کو یہ ویوسی دی جاتی ہے جو 22-037/1 جنوری 2010 قانون کے تحت ہے، اور اس کا بھی جو نمبر ہے وہ B1A ہے، قانون کا نمبر جو پارا والا نمبر ہے B1A، جبکہ دوسری سفید ویوسی جس پر آپ سفر کر سکتے ہیں اس کا نمبر ہے اپوفاسی نمبر ہے FEK 1629B۔ یہ لوگ سفر کر سکتے ہیں لیکن جو B1A والے ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ ایک دفعہ اپنے ذہن میں اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ دوبارہ آتے ہیں پاکستان کمیونٹی یونان اتحاد کی سیاست کی جانب۔ آڈٹ ہونے جا رہے ہیں، آڈٹ کمیٹی بڑی پرعزم ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق آفیشلی ہمیں پاکستانی کمیونٹی نے ابھی تک مطلع نہیں کیا، لیکن ان آفیشلی ہمارے پاس یہ بات پہنچی ہے 8 دسمبر کو جو اتوار ہوگی اس میں پاکستان کمیونٹی کے دفتر سے آڈٹ کمیٹی کو تمام آڈٹ دیا جانا ہے۔ اب ہم سوال کریں گے چودھری شبیر داماد صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں کہ آڈٹ کا اصل مطلب کیا اور کس چیز کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو اپنی بات کی وہ یہ تھی کہ جو میں نے 5000 ممبرشپ کروا کے 10,000 یورو جمع کروایا اس سے شروع ہونا چاہیے۔ مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انصاف کر رہے ہیں، اس سے شروع کیا جانا چاہیے یا اس کے بعد جب ملک عبدالمجید صاحب کو اپنا چوہی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے قیادت کو ہی دی ہے، لیکن آپ نے تو سپریم کونسل کو دیا تھا نا پیسے جمع کروا کے۔ نہیں، ایک بات پہلے یہاں پہ یہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ ویوسی جو ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے نئے قانون کے تحت، کئی لوگوں نے 2-2 سال کی ویوسی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو قانونی طور پہ جو ہے وہ 1 ہی سال کی جو ہے ویوسی اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے دوبارہ جا کر سٹیمپ کروا لے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جائے۔ اور کیا جو پہلے سے گئے ہوئے ہیں انہیں واپس آنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری، یہ اس میں مینشن ہے جو پہلے سے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے بتایا یہ بات کہ جو لوگ 2013 میں گئے اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو لوگ 2013 میں پاکستان گئے ہوئے وہ اسی ویوسی کو کنٹینیوز کرتے ہوئے اس پاراداسی سے استفادہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کی واپس آنا ضروری نہیں ہے، اس تاریخ تک ویلڈ ہو، واپس آنا ضروری نہیں ہے اس تاریخ کے اندر۔ یہی لوگ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب بات میں نے یہ کہا کہ تمام کینڈیڈیٹس جو متوقع کینڈیڈیٹ تھے اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 6 مہینے کے بعد آڈٹ ہوا کرے گا، اور پہلے سپریم کونسل کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ یہ بات آپ نے کر دی۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آڈٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جو آؤٹ پٹ ہے پاکستان کمیونٹی کے پاس حساب و کتاب صاف و شفاف، اعمال و افعال نہیں، حساب کتاب، یعنی اعمال و افعال سے کوئی غرض نہیں آپ کو جو مرضی کرتے پھر پاکستان کمیونٹی کا سودا کر دیں، پاکستان کمیونٹی کو آسمان پر لے جائیں، نہیں جو بھی کریں اس پہ کوئی غرض نہیں، تمام سے غرض ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آڈٹ اور کارکردگی رپورٹ کا تو مطلب یہی ہوتا نا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی پالیسی ایسی جا رہی ہے کہ جو غلط سمت میں جا رہی ہے تو اس کو بھی روکا جائے یا اس پر بات کی جائے، یہ بھی ہونا چاہیے نا۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پیسہ کینڈیڈیٹس نے شروع میں سپریم کونسل کو دیا تھا وہ ایک اچھی خاصی رقم تھی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی جیت کر آنے والا جو آئے گا وہ ایک اچھے طریقے سے اس کام کو آگے لے کر چلے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک بجٹ ہوگا جو اس میں سے وہ خرچ کر سکتا ہے اپنی صوابدید کے مطابق، جو آپ نے پہلے جمع کروایا تھا۔ وہ بجٹ تو الیکشن میں لگ گیا تھا، کیوں لگ گیا؟ اس میں سے 2-3 ہزار بچے جب سپریم کونسل ہمیں کہتے تھے کہ یہ کھانے جو ہم کھلا رہے ہیں یہ بھی ہم اپنی جیب سے کھلا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا، آج تو میں نے آپ کو بلایا ہے سالانہ آڈٹ تو اب شروع ہوا ہے نا جی۔ نہیں، سالانہ آڈٹ اس سے پہلے تب شروع ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں مجھے یہ بتایا گیا، مجھے تو سپریم کونسل نے نہیں آج تک کوئی جو ہے ایز اے اپوزیشن سپریم کونسل نے اپنا حساب و کتاب رپورٹ دینی چاہیے تھی، مجھے آپ کو دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جب کمیٹی کو دے دیا نا انہوں نے، بتا دیا کہ یہ ہمارا خرچہ ہوا ہے، یہ ہماری آمدنی ہوئی ہے۔ چلے وہ تو آپ چلے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا، چلو اس کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ نے 5,000 یورو دیا، 5,000 ممبرشپ کرا کے 10,000 یورو دیا ان کو، 2,000 یورو آپ نے اپنی فیس بھی جمع کرائی، 12,000 ہو گیا۔ یہ آپ کی ذات کا، یہ تو میرا ہو گیا نا، باقی 30 روپے باقیوں کو چھوڑ دینا، آپ باقیوں کا باقیوں سے پوچھیں گے، آپ نے اتنا دیا۔ جس دن 2 دسمبر 2012 کو ملک عبدالمجید نے بطور صدر پاکستان کمیونٹی حلف اٹھایا، آج 5 دسمبر 6 دسمبر سن 2013 چل رہی ہے، 1 سال مکمل ہو گیا، 2-3 دن اوپر ہو گئے۔ اس 1 سال اور 4-5 دن اوپر میں آپ نے کتنی
ممبرشپ کروائی, کتنے پیسے ان کو دیے اور کتنی مدد کی انہوں نے؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی تک کوئی ممبرشپ اپنی جو ہے وہ نہیں کروائی, صرف اس لیے کہ جو پہلے کے معاملات ہیں وہی ابھی تک طے شدہ نہیں ہیں, تو آگے ہم کیوں جو ہے ان کو جو ہے وہ مزید پیسہ جو ہے وہ دیں. ٹھیک, یعنی آپ گزشتہ اس رمضان شریف میں پاکستان کمیونٹی اتحاد کے ساتھ ہم نے 2 افطاریاں کی ہیں ماشاءاللہ, تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے بام مشاورت سے جو ہے پاکستان کمیونٹی اتحاد کو جو ہے وہ لے کر آگے چلتے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ ظاہر نہ ہوا, کیونکہ جب وہ پروگرام کا وقت آیا تو وہ پروگرام انہوں نے اکیلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا. تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنی بات پہ پابند نہیں رہتے. مطلب اتحاد قائم نہیں کر سکے ہم لوگ اب تک, نہیں نہ کر سکے, کیونکہ وہ ایک بہت اچھا موقع تھا. اچھا چھوڑیں جو صاحب, آپ دوسری باتوں کی طرف نکل جاتے ہیں, آپ لائن کے اوپر رہے نا, آڈٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے باہر رہ کر کیا دیکھا کہ 1 سال میں پاکستان کمیونٹی, آڈٹ کو چھوڑ دیں, 1 سال میں پاکستان کمیونٹی کی سمت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے, صحیح سمت میں چلی ہے یا نہیں چلی؟ کوئی سمت نہیں ہے, نہ ہی کچھ سمت نظر آ رہی ہے, نہ ہی پاکستان کمیونٹی اتحاد کے پلیٹ فارم سے کوئی کمیونٹی کے لیے پروگرام ہو رہے ہیں, نہ ہی کچھ. اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں انتظار کر رہا تھا کہ کم از کم ایک آڈٹ وہ اپنا کروائے اور اس کے بعد ہم بات کریں. یہ نہ لوگ کہیں کہ ویسے ہی آدمی لوگ شور مچاتے رہتے ہیں, اور انہوں نے 6 مہینے ہوگا اس ہفتے, اس کے بعد آپ شور مچائیں گے؟ نہیں, شور نہیں مچائیں گے. تو الگ بات ہے کہ آپ کا یہ شور بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے. جو حقیقی چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے, اور جہاں پہ کمیونٹی اتحاد غلط ہوگی اس پہ کڑی وہاں پر آپ بولیں گے. چلے ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ غلط جگہ پر بولیں, خام خواہ شور نہ کرتے رہیں. جب تک ہم چیئرمین مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان عبدالرشید اوان صاحب سے پوچھتے ہیں. اوان صاحب, آپ کے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں, 5 سال پہلے آنا تھا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب مرحوم نے, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے. ان کی رحلت کے بعد یونان میں مہریہ نصیریہ ٹرسٹ کی جو تنظیمی معاملات ہیں ان میں بھی کافی لغزشیں آئی, کافی معاملات اوپر نیچے ہوئے. تو کیا پیر صاحب کی آمد سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کے تنظیمی معاملات بہتر ہوں گے, کچھ تبدیلیاں آئیں گی, وہ کابینہ تبدیل کی جائے گی, یا اسی طرح سلسلہ چلے گا صرف تبلیغ کی حد تک؟ نہیں, پیر صاحب تو تبلیغی دورے پہ آ رہے ہیں. اچھا, تنظیمی دورے پر کون آئے گا؟ پیر صاحب ہی آ رہے ہیں نا. تنظیمی دورے پر انشاءاللہ ہم پیر صاحب, پہلے جامی صاحب بھی 2 دفعہ آ چکے ہیں, تنظیمی دورے پر کون ہے؟ قبلہ پیر جامی صاحب جو آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور بہت سارے اچھے کام, مطلب اس کے بعد مہریہ نصیریہ میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. مثلا جیسے امتیاز عالم جعفری صاحب ہمارے صدر بنے, یہ قبلہ جامی صاحب ہی نے بنایا تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب آ رہے ہیں. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے مہریہ نصیریہ کا, امتیاز بھائی صدر ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کا مہریہ نصیریہ کا جو مسئلہ ہے وہ اگالی مسجد کا ہے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ مہریہ نصیریہ ہے. مہریہ نصیریہ کے اندر جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب کے سروانی دورے سے بہتر ہوں گے اور اچھے انتظام ہوں گے. مطلب صرف تبلیغی نہیں ہے, تنظیمی بھی ہوگا, تنظیمی دورہ بھی ہے انشاءاللہ. اور پیر صاحب کو تمام صورتحال سے ہم نے آگاہ کیا ہے, اور انشاءاللہ دورے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا فائدہ ہی ہوا ہے. انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. ان کے دورے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا, مہریہ نصیریہ کے جو معاملات حل ہو جائیں گے, جو مریدین ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی زیارت ہوگی, روحانیت ہوگی, اور پھر انشاءاللہ اچھا رہے گا. ٹھیک. اچھا رشید صاحب یہ بتائیں کہ مہریہ نصیریہ ٹرسٹ نے ایز اے تنظیم, ایز اے جماعت, ٹرسٹ, ٹرسٹ بہت بڑا نام ہوتا ہے نا, ٹرسٹ, ایز اے ٹرسٹ یونان میں اب تک کون سا ایسا کام کیا ہے جس پر ہمارے لوگوں کو, ہماری پاکستانی کمیونٹی کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے یہ کام پاکستانیوں کے لیے بلا تفریق بلا تمیز, جو مریدین کے لیے ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, پوری پاکستانی یا مسلمان برادریات کے لیے, ان کے لیے کوئی ایسا کام بتا دیں آپ اتنے سالوں کے اندر کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے بھی مہریہ نصیریہ ٹرسٹ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا, اس کے بعد بہت سارے معاملات ایسے ہوئے. پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا اس میں بھی ہم نے الحمدللہ بے حد زیادہ یہاں سے مدد کی ہے. میں خود 2008 میں میں خود وہاں جا کے میں نے خود کام کیا تھا, 2-3 ماہ میں وہاں رہا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ جو بھی کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے فنڈ ہم دیتے ہیں.
اور سوری زلزلہ کب آیا؟ 2005 میں آیا؟ 5 میں آیا تھا. 5 میں آیا، سوری جی 2005 میں زلزلہ آیا. جی میں 2005 کے بعد تو اب اس کا مطلب ہے 8 سال گزر چکے. تو 8 سال میں ہم ہر سال جو کام کرتے ہیں آپ خود میڈیا کے آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہر ہفتے ہماری خبر لگتی ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے کام کی ہوتے ہیں. خبر رکھنا تو کام نہیں ہوتا نا، جو بھی مسجد میں مرکز میں بات کروں. دیکھیں میں ویلفیئر سیکشن کی بات کروں تو وہ الحمدللہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ختم شریف ہو رہے ہیں، وہ تو ہر مسجد میں ہو رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایز اے ٹرسٹ کسی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسا اجتماعی کام ہوا ہو یا کسی اجتماعی کام کی آپ نے اس کا حصہ بنے، اس کی بات کر رہا ہوں. باقی میں یہی کہہ رہا ہوں جب بھی پاکستانی عوام کو ضرورت پڑی ہے ہمارے صدر محترم امتیاز بھائی نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالا ہے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میریا نصیر ٹرسٹ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کروا دیے. الیکشن الحمدللہ سپریم کونسل کے چیئرمین بھی امتیاز بھائی تھے، یہ آپ نے یاد کروا دیے. اس سے بڑا اور اب ناظرین میں نے یاد کروایا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا تو آپ کا کام ہے نا ہمیں یاد کروانا. یہ میں نے یاد کروا دیا تو یہ بھی کریڈٹ پھر مجھے ہی جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے 2 مراکز جو ہے قائم کیے، لوگ وہاں پہ جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اچھی بات ہے. چودھری صاحب یہ تو کارنامہ ہو گیا ان کا. آپ اپنا کارنامہ بتائیں کہ بطور اپوزیشن لیڈر 1 سال آپ سوئے رہے، آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ نہیں میں سویا نہیں رہا، میں دیکھتا رہا ہوں، واچ کرتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان چیزوں میں ایکٹیو بھی ہوں، لیکن میں وہ شور و غل گپاڑے کی جو ہے سیاست نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں ہم نے بہت نقصان کیا ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے بیٹھ کر جہاں پہ وہ غلط ہوں گے ان کو ضرور کہیں گے. ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن جہاں پر صحیح ہوں گے ان کی تعریف بھی کیا کریں نا. ضرور انشاءاللہ. صرف ایک بات پر زور دیتے کہ جہاں پر غلط ہوں گے میں روکوں گا، جہاں پر صحیح ان کو اپریشیٹ بھی کریں، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں جا کے تاکہ پاکستان کمیونٹی کو مضبوط کیا جا سکے. بھائی جب وہ کچھ کریں گے صحیح کریں گے تو آپ کو نظر نہیں آتا میرا. نہیں نظر تو مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا ابھی تک آتا ہے. اچھا اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ آڈٹ کمیٹی کے 3 اراکین کو مخاطب کر کے ان کو اپنا میسج دیں اور ان کو یہ گائیڈ لائن دیں کہ آڈٹ کس کس چیز کا اور کس کس طرح سے ہونا چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا. پاکستان کمیونٹی اتحاد کو چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر اور میڈیا کو آڈٹ والے دن جو ہے وہ انوائٹ کریں اور ان کے سامنے جو ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھیں. 14 اگست کو پاکستان کمیونٹی اتحاد کے پلیٹ فارم سے بہت بڑی بڑی باتیں سنی گئی ہیں. میرا خیال ہے اگر اس کا ہی وہ صحیح آڈٹ کروا دیں تو ہمیں کچھ تسلی ہو جائے گی، جو کہ ممکن نہیں. اگر اس میں کچھ یہ بھی تو ممکن ہے کچھ سچ موجود ہوتا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ 14 اگست کے تمام انتظامات کمیونٹی کے فنڈ سے باہر کیے گئے ہوں، اور تاکہ ظاہر ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں پروگرام ارینج کروانے کے لیے. ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوئی ہے، نہیں اسے ان کریں نا جی، رجسٹر میں ان کریں اور بتا دیں کہ یہ باہر یہ فلاں نے یہ ڈونیشن دی ہے اور اسے اس مد میں خرچ کیا گیا ہے، یہ فلاں نے دی ہے اسے اس مد میں خرچ کیا گیا. اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک، لیکن بتانا تو چاہیے نا. صرف 14 اگست کا حساب چاہیے آپ کو؟ نہیں 1 سال کا. 1 سال کا؟ 1 سال میں ایک ہی بار آتا 14 اگست؟ نہیں 14 اگست نہیں، 2 دسمبر سے 2 دسمبر. اچھا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہمیں بتائیں. کتنا فطرانہ اخبار نکالی، کتنا فطرانہ، اخبار کے پیسے کہاں سے آئے، ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے کہاں سے لیے گئے اور کہاں خرچ کیے گئے، فلاں بیوہ کو کتنے دیے گئے، فلاں کو فلاں. کیونکہ پاکستان کمیونٹی اتحاد ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، بلکہ میرے نظریے کے مطابق اپوزیشن لیڈر کو اتنا حق ہونا چاہیے کہ وہ جا کر جب چاہے وہ ان کا رجسٹر چیک کر سکتا ہے. صاحب فرض کریں کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک آڈٹ رپورٹ دی جاتی ہے، فرض کریں فار ایگزامپل، اور ان کے پاس جو انکمنگ ہوئی سرمایہ کی وہ ہوتی ہے 20,000 یورو، اور جو 1 سال میں انہوں نے اس قوم پر خرچ کیا، اس قوم کے لیے احتجاج کیے، جلوس نکالے، 14 اگست بنائی، 23 اگست بنائی، XYZ جتنے بھی کام کیے، اس کے اندر ان کا 30,000 لگ گیا، تو باقی 10,000 کے کون پورے کرے گا؟ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. رپورٹ جو دی جائے گی، اور آج تک جتنی رپورٹیں دی گئی ہیں وہ اپنا منہ بولتا ثبوت خود ہوتی ہیں. اچھا، چودھری غلام سرور کے دور میں بھی رپورٹیں دی گئی، ان پہ تنقیدیں بھی ہوئی. خیر ان دوسرے سیکنڈ صدر صاحب جو تھے جوید اسد صاحب، انہوں نے تو پیش کرنے کی جسارت ہی نہیں کی. اب تیسرے آگے ہیں، زحمت نہیں کی. اب تیسرے آگے ہیں.
अब ये देखते हैं क्या करते हैं, वो जो कोई रिपोर्ट देंगे। लेकिन जो मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि अगर इनकमिंग उनकी 20,000 यूरो की हुई और उन्होंने इसको 35,000 खर्च किया हुआ है, तो आप एज ए अपोजिशन लीडर उसमें शेयर करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? लेकिन इसका जवाब भी आपसे थोड़ी देर बाद देंगे। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, आप भी थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद दोबारा हाजिर होकर जो हिसाब से पूछते हैं कि जो अखराजात ज़्यादा हुए होंगे वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ पाकिस्तान 156 मिनट्स बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है, हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की, यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी नाज़रीन एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन हम दोबारा अपने प्रोग्राम का बल्कि सेवारा इस प्रोग्राम का तासी से ही करेंगे क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होती है हमारे यूनान में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए कि 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक की पारदर्शी का नोटिफिकेशन हुकूमत यूनान ने जारी कर दिया है। इसके अंदर तमाम वो अफराद जिनके पास नीली वेवसी हैं और वो वैलिड हैं वो पाकिस्तान जाकर वापस आ सकते हैं, अपने दीगर मालिक भी जा सकते हैं। और ऐसे वो अफराद जिनके पास सफ़ेद वेवसी जो कानून नंबर 22-037/1-10-2010 जिसका फ़ाकिलो नंबर है FEK 1629B, ये लोग भी उस पर सफ़र कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो 2013 में पाकिस्तान गए हुए हैं वो अपनी उस पारदर्शी को कंटिन्यू कर सकते हैं बशर्ते कि उनकी वेवसियाँ वैलिड हों। लेकिन जिन अफराद को सफ़ेद वेवसी नंबर 22-037/1-1-2010 इसका अर्थो प्रोटोकोलो B1A है वो सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उन पर ऑलरेडी अदालत ने तो पाबंदी लगाई होगी या उनका पारोन लगा होगा या वो सज़ा याफ्ता होंगे या उन पर कोई केस चल रहा होगा। इसलिए वो अफराद जिनके पास सफ़ेद वेवसी नंबर 22-037/1-1-2010 है वो सफ़र करने की ज़हमत ना करें। मुमकिन है कि आप चले तो जाएं लेकिन वापस नहीं आएंगे। और ये सबसे बड़ी खबर है, सफ़ीर पाकिस्तान यूनान में तशरीफ़ ला चुके हैं डॉक्टर सईद खान मोहम्मद साहब। अभी इन्होंने अपना चार्ज पूरी तरह से नहीं लिया, इनको वेलकम किया है। और पीर सैयद जलालुद्दीन जलाल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, अभी 1-2 घंटे के बाद यहाँ यूनान पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। यूनान में महरिया नसीरिया ट्रस्ट के सदर जनाब इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब, चेयरमैन जनाब अब्दुल रशीद आवान समेत तमाम काबीना जो महरिया नसीरिया ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं और तमाम मुरीदीन ने उन्हें दिली खुशामदीद के पैगाम दिए हैं। तकबीर टीवी और एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी पीर साहब को खुशामदीद कहा है और इस तवक्को का इजहार किया कि अल्लाह ताला उनकी आमद को हमारे लिए मुबारक करे और जो पाकिस्तानी बरादरी के छोटे मोटे जो मामला होते हैं वो इनकी बरकत से ही वो ख़त्म हो जाएँ। और इसके अलावा IB ग्रुप ने इस हफ्ते में इनामात की बरसात के लिए कुरानंदाजी की थी। IB ग्रुप की तमाम जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उन पर उन्होंने इनामी सिलसिला एक रखा हुआ था, उसकी पूरी तफसीर उन्होंने दी है जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है सारी आपको पढ़ के सुनाना। इसके अलावा वर्ल्ड टेलीकॉम ने भी अपने सार्फिन को जो कार्ड्स दिए थे उन कार्ड्स पर उन्होंने कुरानंदाजी की और अपने इनामात जो हैं वो आवाम तक पहुँचाए। बड़ा अच्छा एक सिलसिला है कारोबारी हजरात की जानिब से कि उन लोगों को जिनसे वो पैसा कमाते हैं उन्हें वो थोड़ा बहुत इनामात देकर खुश भी कर लें। अल्लाह ताला इनके कारोबार में मज़ीद तरक्की और बरकत दे और इसी तरह ये अपने आवाम की खिदमत करते रहे। सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब से तमाम TV और तमाम कम्युनिटी की जानिब से एक मरतबा फिर इज़हार ताज़ियत। अब्दुल रशीद आवान साहब की जानिब जाते हैं, इससे पहले कि वो 10,000 का हिसाब लूँ मैं चौधरी शबीर दामा साहब से कि अगर कम पड़ गए तो किस तरह पूरे होंगे। अब्दुल रशीद आवान साहब से पूछते हैं कि पीर साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं तो क्या वो अकेले आएंगे रशीद साहब या उनके साथ कोई और मेहमान भी तशरीफ़ ला रहे हैं? पीर साहब के साथ लंदन से हाफिज़ फ़ारूक साहब आ रहे हैं, उनका खुसूसी खिताब है इन महफिलों में। अच्छा, इन महफिल्स की डिटेल्स एक मरतबा फिर हमारे नाज़रीन को बता दें। सबसे पहला हमारा मरकज़ी प्रोग्राम जो है वो हफ्ते वाले दिन है 7 दिसंबर को असर तक के शाम।
اس میں پیر صاحب کی زیر صدارت یہ پروگرام ہوگا اور حافظ محمد فاروق صاحب خطاب فرمائیں گے، اور یونان کے تمام جتنے بھی ہمارے دینی مرکز ہیں ان کے جتنے بھی خطیب حضرات ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام یونان میں بسنے والے مسلمانوں کو کہ وہ اس پروگرام کو یادگار پروگرام بنوائیں اور سارے وہاں شرکت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اتوار کو کروپی میں 8 تاریخ کو دن کو 2 بجے تک ڈاکٹر نثار صاحب نے وہاں پروگرام رکھا ہوا ہے، اور اتواری کی شام کو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں بھی ہے ایک پروگرام۔ یہ 3 پروگرام ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیر صاحب آپ اپنے پیر خانے کے جو وابستگان ہیں ان سے کوئی پیغام دینا چاہیں، ان کو کوئی بات کرنا چاہیں؟ پیر خانے سے جتنے بھی گولڈا شریف کے مرید ہیں ان سے یہی کہتا ہوں کہ وہ خود بھی تشریف لائیں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں اور پیر صاحب کے پاس آئیں، ملاقات کریں، اور میری نصیریہ ٹرسٹ کی یہ جو خصوصی محفل، اس میں سارا تعاون امتیاز عالم جعفری صاحب ہمارے صدر محترم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملیں اور اس محفل کو ایک یادگار محفل بنا دیں۔ چودھری شبیر دامہ صاحب 10,000 کس طرح پورا ہوگا جو کم ہوگا؟ دیکھیں وہ اگر چاہیں گے تو ہر کام ہو سکتا ہے، باہمی مشاورت سے بڑے بڑے مشکل کام جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا جواب آپ نے دے دیا۔ آڈٹ کمیٹی کی جو رپورٹ ہوگی اس پر آپ یقین کریں گے؟ کیونکہ جو کمیونٹی دے گی رپورٹ ان کو آڈٹ کمیٹی کو، آڈٹ کمیٹی جب ان کو اوکے کر دے گی کہ یہ رپورٹ درست ہے تو پھر آپ کا اعتراض نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نہیں، یا آنکھیں کھول کر آڈٹ لینا چاہیے؟ آڈٹ کمیٹی آپ نے منتخب کروائی ہے نا ووٹ لے کر، اس پر اعتماد ہونا چاہیے، وہ ایک ایز اے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ رپورٹ ہمیں پاکستان کمیونٹی نے پیش کی ہے، ہم نے اس رپورٹ کا جائزہ لے لیا ہے اور اس رپورٹ کے تمام مندرجات درست ہیں، اس میں اتنا پیسہ آیا اور اتنا لگا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی تسلی بخش رہی، تو کیا اتنا کہنا آپ کے لیے کافی ہوگا؟ مان جائیں گے آپ؟ دیکھیں حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مطلب اگر وہ کہیں گے کہ اطمینان بخش نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کام کے لیے 3 افراد کو منتخب کروایا ہے۔ بھائی منتخب کروایا ہے، ٹھیک کروایا ہے، لیکن ان میں سے ایک آدھ آدمی وہ بھی ہے جو وہ صرف کہتا ہے کہ جی میں جی صرف کمیونٹی اتحاد جو کہتی ہے میں اس پہ سائن کروں گا، دوسرے بھی تو ہے نا، تو پھر یہی بات ہے نا، دو کی بات مانی جائے گی، دیکھنا پڑے گا نا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ ہے کیا، اچھا پاکستان کمیونٹی اتحاد نے انہیں کیا دیا، تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے نا جی۔ ابھی تو یہ شور نہیں ہے کہ آپ آڈٹ کمیٹی کے اگر اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اسی میں آڈٹ کمیٹی ہے، اسی میں پاکستان کمیونٹی اتحاد ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب ایک بڑا انٹرسٹڈ سوال، فرض کریں اللہ نہ کرے آڈٹ کمیٹی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوتی، اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ کا بھی، آڈٹ کمیٹی کا بھی، پاکستانی قوم کا بھی، سپریم کونسل کا بھی، سب کا اگلا سٹیپ، جب 1 سال کی کارکردگی سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں تو اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ حقائق کو سامنے لانے کی، اگر اس کے باوجود بھی نہیں تو جو طے شدہ بات ہے تو پھر ری الیکشن ہوگا۔ وہ اس کا اعلان کون کرے گا، فیصلہ کون کرے گا؟ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے جو صدر ہے وہی کریں گے اور چیئرمین سپریم کونسل جو کرے گی۔ نہیں چیئرمین تو اب نہیں ہے نا، ہی از نو مور، ہاں سپریم کونسل کا ہے تو آڈٹ کمیٹی کر لے گی۔ نہیں آڈٹ کمیٹی تو ایک قانونی وجود موجود ہے نا، لیکن سپریم کونسل جب آپ تسلی بخش نہیں ہیں، آپ صحیح ورک نہیں کر رہے ہیں تو اس کے پاس یہ بھی تو حق ہے نا کہ پروتودیکیوں سے اسے جو ہے وہ کینسل کرو۔ اور آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جو منتخب صدر ہے وہ یہ میں اس چیز کی امید کا رکھتا ہوں کہ وہ صاف اور شفاف آڈٹ کروائیں گے اور ان چیزوں کی ہمیں مہلت یا گنجائش ہی نہ ملے، میں سب سے پہلے یہ امید رکھتا ہوں۔ نہیں وہ تو ہوگی نا صاف اور شفاف آڈٹ کے بعد، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تسلی بخش رپورٹ نہیں ہے تو پھر یہی ہے، ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ الیکشن ہوں گے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے نہ کرے الیکشن تو پھر بھی ہونے ہیں، سال تو گزر گیا ہے۔ اچھا اگلے الیکشن میں آپ حصہ لیں گے انشاءاللہ؟ یعنی آپ نے ابھی تک دل نہیں آپ کا ٹوٹا کہ بھی میں نے کیوں ٹوٹا ہے؟ میرا ایک حلقہ باب ہے، میرا ایک ووٹ بینک ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ آج بھی دن رات انشاءاللہ ان کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، ان کے ساتھ چل رہا ہوں، ان کی خدمات کر رہا ہوں، تو کیوں نہ کروں۔ اچھا ایک پروگرام ناظرین 15 دسمبر کو دیمو سال نیا یونین میں بھی ہونے جا رہا ہے، اس کا بھی اعلان میں آپ کو سنا دوں کہ شان اہل بیت و عظمت صحابہ کانفرنس ہے
جس میں کانفرنس یونان میں اتحاد بین المسلمین کا پیش خدمت ثابت ہوگی. چیئرمین ظہیر رحمان. یہ بینکا چیمہ ایسوسیشن ہے نیا یونیا میں, انہوں نے بھی ایک پروگرام کا ارینج کیا ہے, اور نیا یونیا میں 15 دسمبر دیمو سال نیا یونیا میں شان اہل بیت و عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کانفرنس کا انعقاد ہوگا. اس میں بھی شرکت کا انہوں نے پیغام دیا ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی جانب سے جو ایک پروگرام کیا جا رہا ہے وہ ہے 25 دسمبر 2012 کو. اس میں محترم حاجی محمد عمران اتاری صاحب جو دعوت اسلامی کے ایک بڑا نام ہے, وہ تشریف لائیں گے اور وہ مختلف اجتماعات سے خطاب کریں گے اور اپنے جو خطابات ہیں ان سے نوازیں گے آپ کو. اس کے علاوہ بہت سے دیگر پروگرامز بھی ہوں گے, لیکن میرے خیال میں اس ہفتے کے اندر جو ہے وہ 2 مین پروگرام ہیں, ایک پیر صاحب کا اور دوسرا بینکا چیمہ ایسوسیشن کی جانب سے نئے یونیا میں منعقد کرانے والا. ان کی تفصیلات آپ کو بتا دی گئی. چودھری شبیر دامہ اس بات پر پرعزم ہے کہ اللہ کرے کہ آڈٹ کمیٹی جو رپورٹ لے وہ رپورٹ تسلی بخش ہو, ہم پاکستان کمیٹی کے ساتھ چلتے رہیں. ان کے سیاسی کچھ ایسے تحفظات ہیں جن پر انہوں نے بات کرنا چاہیے, لیکن چونکہ میرے پروگرام کا موضوع آج اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اس وجہ سے میں نے اس پر انہیں زیادہ آگے نہیں جانے دیا. اس پر پھر بات کریں گے جب آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ جائے گی. پھر پیر صاحب جلال الدین جلال صاحب تشریف لا رہے ہیں. اب اس پروگرام کے 1-2 گھنٹے کے بعد وہ تشریف لا چکے ہوں گے. میری طرف سے بھی تمام اسٹاف کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دونوں مہمانوں کو جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, چودھری شبیر دامہ صاحب اور عبدالرشید اوان صاحب, چیئرمین میری نصیریہ ٹرسٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر, دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں بھرپور شرکت کی اور ہمارے ناظرین کو اپنی خیالات اور جذبات سے دونوں چیزوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کوشش کے بعد اور ہر عمل کے بعد سب سے زیادہ اپنے اتحاد پر فوکس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان تمام کاوشوں کو بھی قبول کرے جو ان علماء کرام, ان بزرگان دین کی آمد پر ہم ان کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے اور خالص اپنی رضا کے لیے ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے افکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ایکسپریس منی کالنگ کارڈ, مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ. پاکستان 156 منٹس. براہ رابطہ IB گروپ آف کمپنیز گریس. امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول, بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ, بااعتماد نام بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول, a name of quality. Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. ورلڈ وائڈ برانڈز کے 2G, 3G, 4G اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں. مہنگائی کے خلاف اعلان جنگ. اعلیٰ کوالٹی اور 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ حیران کن مناسب دام. براہ رابطہ IB گروپ آف کمپنیز گریس. Enjoy app's pocket power. New Nokia Asha 501. کراچی میں جادو ٹونے کے لیے جعلی عامل نے بچے کو لہو لہان کر دیا. سفاک ملزم گرفتار کر لیا گیا.
الطاف حسین کی ہدایت پر گورنر سندھ اور فاروق ستار کے بعد فروغ نسیم بھی رؤوف صدیقی کے ہمراہ ہنگامی لندن روانہ۔ اور ہب میں گھر پر نامعلوم افراد کا دستی بم حملہ، پولیس اہلکار، بیوی اور بچے سمیت زخمی۔ تکبیر ٹی وی نے برطانیہ بھر میں ماہ ربیع الاول کی پرنور محافل کو ریکارڈ